घूम फिर कर इंसान वहीं का वहीं रहता था और समझता था कि वो बहुत सा फासला तय कर आया है, हत्ता कि वो एक जगह ही चलता और मुड़ता थक कर चूर हो जाता था। पानी पी पी कर पानी का जखीरा भी वहीं खत्म हो जाता था। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि सहरा के उस हिस्से की सऊबतें, दुश्वारियां और वहां के खतरे ऐसे थे जो देखे बगैर इंसान के तसव्वुर में नहीं आ सकते। कई जगहों पर ऊंट यूं बिदक गए जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो इंसानों को नजर नहीं आ सकती। ऊंट सहराई जानवर होने की वजह से उस पानी की बू भी पा लेता है जो जमीन के नीचे होता है। कहीं चश्मा हो जो नजर न आता हो, ऊंट अपने आप उस तरफ चल पड़ता है। ऊंट खतरों को भी दूर से सूंघ लेता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुख्तसर से काफिले के ऊंट कई जगहों पर बिदके। उनके सवारों ने इधर उधर और नीचे देखा मगर उन्हें कुछ भी नजर न आया। ज्यादा खतरा सहराई सांप का था जो 1.5 या ज्यादा से ज्यादा 2 बालिश्त का होता है। ये दुनिया के दूसरे मुल्कों के सांपों की तरह आगे को नहीं रेंगता बल्कि पहलू की तरफ रेंगता है। इंसान या जानवर को डस ले तो 2-4 मिनटों में मौत वाक़ई हो जाती है। सहराई बिच्छू इस सांप की तरह जहरीला होता है। एक मौर्रिख याकूबी ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस सफर को बयान करते हुए हैरत का इजहार किया है। उसने अपने दौर के किसी आलिम का हवाला देकर लिखा है कि एक मौजिज़े वो थे जो खुदा ने पैगंबरों को दिखाए और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये सफर उन मौजिज़ों में से था जो इंसान अपनी खुदादाद कुव्वतों से कर दिखाया करते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों समेत बर वक्त मक्का पहुंच गए। उन्हें इस खबर ने परेशान कर दिया कि खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए आए हुए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुन्नत के मुताबिक अपना सर उस तरह से मुंडवा दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वो अपने चेहरे छुपा कर रखें ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। फरीज़ाए हज अदा करके खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी तेजी से पानी और दीगर ज़ादेरा इकट्ठा किया और वापसी को रवाना हो गए। यूं कहना गलत न होगा कि वो एक बार फिर मौत की वादी में दाखिल हो गए। तमाम मौर्रिख मुत्तफ़क़ा तौर पर लिखते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त हीरा पहुंचे जब फराज से चलता हुआ उनका लश्कर हीरा में दाखिल हो रहा था। लश्कर का अक़बी हिस्सा जिसके साथ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को होना चाहिए था वो अभी हीरा से कुछ दूर था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी से अक़बी हिस्से से जा मिले और हीरा में इस अंदाज से दाखिल हुए जैसे वो फराज से आ रहे हो। मौरिखों ने लिखा है कि लश्कर ने जब देखा कि उनके सालार आला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और चंद और अफराद के सर उस तरह से साफ किए हुए हैं तो लश्कर में चेमगोइयां होने लगी। लेकिन सर मुंडवाना कोई अजीब चीज नहीं थी। अगर लश्कर को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी बताते कि वो हज करके आए हैं तो कोई भी यकीन न करता। मशहूर मौर्रिख तिबरी ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुतमईन थे कि उन्हें मक्का में किसी ने नहीं पहचाना। 4 महीने गुजर गए। किस्रा के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां खत्म हो चुकी थी। इराक का बहुत सा इलाका किस्रा से छिनकर सल्तनत इस्लामिया में शामिल हो गया था। किस्रा की जंगी ताकत का दमखम तोड़ दिया गया था। आतिश परस्त फारसियों की धौंस और धांधली खत्म हो चुकी थी। ये खतरा अगर हमेशा के लिए नहीं तो बड़ी लंबी मुद्दत के लिए खत्म हो गया था कि फारस की जंगी ताकत हमला करके मुसलमानों को कुचल डालेगी। फारस आतिश परस्तों के नामवर जर्नैल कारन, हुर्मज, बहमन जाजविया, अंदजरगर, रोजबा और जरमहर और दूसरे जिनकी जंगी अहलियत और दहशत मशहूर थी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके मुजाहिदीन के हाथों मुख्तलिफ मारकों में मारे गए थे। उन जैसे जर्नैल पैदा करने के लिए बड़ी लंबी मुद्दत दरकार थी। अब तो पूरे इराक में और मदाइन के महल्लात के अंदर भी इन मुसलमानों की धाक बैठ गई थी जिन्हें इन्हीं महल्लात में अरब के बद्दू और डाकू कहा गया था। सबसे बड़ी फतह तो ये थी कि इस्लाम ने अपनी अजमत का एहसास दिला दिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हीरा में 4 महीने गुजार कर अपने लश्कर को आराम करने की मोहलत दी और इस ख्याल से जंगी तरतीब भी जारी रखी कि मुजाहिदीन लश्कर सुस्त न हो जाए। इसके अलावा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मफ्तूहा इलाकों का नज़्म नसक और महसूलात की वसूली का निज़ाम भी बेहतर बनाया। मई 634 ईस्वी के आखिरी हफ्ते में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीरुल मुमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का खत मिला जिसका पहला फ़िक़रा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हज के मुताल्लिक़ था, जिसके मुताल्लिक़ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुतमईन थे कि अमीरुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु इससे बेखबर है। खत में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हज का इशारा करके सिर्फ इतना लिखा था, आइंदा ऐसा न करना। बाकी खत का मतन ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतीक बिन अबू क़हाफ़ा की तरफ से खालिद बिन वलीद के नाम। याद रहे कि अमीरुल मुमिनीन अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहलाते थे, लेकिन उनका नाम अब्दुल्ला बिन अबी क़हाफ़ा था और अतीक उनका लक़ब था जो उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। अस्सलामु अलैकुम, तारीफ अल्लाह के लिए जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, दुरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हीरा से कूच करो और शाम सल्तनत रोमा में उस जगह पहुंचो जहां इस्लामी लश्कर जमा है। लश्कर अच्छी हालत में नहीं, मुश्किल में है। मैं उस तमाम लश्कर का जो तुम अपने साथ ले जाओगे और उस लश्कर का जिसकी मदद को तुम जा रहे हो सिपा सालार मुकर्रर करता हूँ। रूमियों पर हमला करो,
ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ابو سلیمان، خالد رضی اللہ عنہ کا دوسرا نام ابو سلیمان بھی تھا، پختہ عزم لے کر پیش قدمی کرو، اللہ کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو۔ اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے پاس ہے 2 حصوں میں کر دو، ایک حصہ مثنہ بن حارثہ کے سپرد کر جاؤ، عراق یعنی سلطنت فارس کے مفتوحہ علاقوں کا سپہ سالار مثنہ بن حارثہ ہوگا، لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے، اس کے بعد یہیں واپس آ جانا اور اس علاقے کے سپہ سالار تم ہوگے، تکبر نہ کرنا، تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، کوتاہی نہ ہو، رحمت و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ خط پڑھتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کچھ کھسیانہ سا ہو کے انہیں یہ بتایا کہ ان کے خفیہ حج کا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا ہے اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم شام جا رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ تو جیسے میدان جنگ کے لیے پیدا ہوئے تھے، قلعے اور شہر میں بیٹھنا انہیں پسند نہ تھا۔ انہوں نے سالاروں کو خط پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لشکر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ولید کے بیٹے مثنہ بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تو نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، صحابہ کرام کو بھی صحیح تقسیم کر، آدھے صحابہ تیرے ساتھ جائیں گے، آدھے میرے ساتھ رہیں گے، کیا تو نہیں جانتا کہ انہی کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تقسیم مثنہ بن حارثہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیاری مکمل کریں، اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کو جا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں۔ مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا، وہ ایک سالار کی جلد بازی کا اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سے اس طرح مانگی کہ جس طرح وہ خود آگے کے احوال و قوائف کو نہیں سمجھ سکا تھا، اسی طرح اس نے امیر المؤمنین کو بھی گمراہ کیا۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دانش مند انسان تھے، انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی کھلی چھٹی نہ دی، بلکہ یہ لکھا، رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکے، لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا، محتاط ہو کر آگے بڑھنا تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈال دینا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید، لیکن میدان جنگ میں وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض انجام دینے والے دستے تھے۔ ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسا خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد بن سعید کو اپنی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان دستوں کا ہیڈ کوارٹر تیمہ کے مقام پر بنایا گیا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی پے در پے کامیابیاں دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کو شکستیں دی ہیں تو رومیوں کو ایسی ہی شکستیں دے کر خالد رضی اللہ عنہ کی طرح نام پیدا کرے۔ ابن حشام اور ایک یورپی مورخ ہنری اسمتھ نے بھی لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اس سالار کو بڑی جنگوں سے دور رکھا تھا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی فرات کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی، لیکن سرحد پر مار کر لڑا تھا، انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ خالد بن سعید نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا، اسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا۔ رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھی، وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد رضی اللہ عنہ فراز کے مقام پر رومیوں، فارسیوں اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی تھی۔ اس سے رومی محتاط، مستعد اور چوکس ہو گئے تھے۔
انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ خالد بن سعید نے آگے کے احوال و قوائف معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دھند بڑھتے گئے۔ آگے رومی فوج کی کچھ نفری خیمہ زن تھی، خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار باہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید سمجھ نہ سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کی ہے، وہ انہی میں الجھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتا چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر حلہ بولنے کے لیے بڑھے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل بھی تھے۔ اس ابتر صورتحال میں انہوں نے اپنے ہراساں دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلیں کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے۔ جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کے جنگی قیدی بننے کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس ذلت سے بچا لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ اور افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا تھا، خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس مجلس میں جو اکابرین شامل تھے ان میں عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح، معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل، ابی رضی اللہ عنہ بن کعب اور زید رضی اللہ عنہ بن ثابت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میرے دوستو، خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کے حملے کا سدباب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تدبیریں سوچی تھیں ان پر عمل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہلت نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اب تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر واپس بھی آ گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھائیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام پر حملے کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کریں اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے پورا کریں۔ امیر المؤمنین عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے کہا، اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ غور کر لے، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے پر حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائیں؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں۔ امیر المؤمنین، لشکر میں اضافہ کر کے تم خود جہاد پر روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو قیادت کسی اور سردار کو دے دو۔ مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے بڑی جرت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا ہی نہیں۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے مشورے دو، کون شک کر سکتا ہے تمہاری دیانتداری پر؟ عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان نے کہا، بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں تم حکم نہیں دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔ مجلس کے دوسرے شرکا نے عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وقار کے لیے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا سب قبول کریں گے۔ تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے آخر میں کہا، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں،
اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ مجلس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ ایسی خاموشی تھی کہ جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئی۔ اے مؤمنین، عمر رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی شامل نہیں، امت رسول کی بھلائی نہیں؟ بولو، لبیک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو۔ مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ لبیک لبیک کی آوازیں اٹھیں اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے۔ حج سے واپس آ کر خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرایا۔ ارد گرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ 3 دن مدینہ میں انسانوں کے ہجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو رستہ نہیں ملتا تھا۔ کوئی جگہ نہیں رہی تھی، جدھر نظر جاتی تھی گھوڑے اور اونٹ کھڑے نظر آتے تھے۔ دف اور نفیریاں بجتی ہی رہتی تھی۔ قبیلے اپنے شہسواروں اور پہلوانوں کو جلوسوں کی شکل میں لا رہے تھے۔ 3 دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے۔ جن قبیلوں کے آدمی جیت جاتے وہ قبیلے میدان میں آ کر ناچتے کودتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مدح میں گیت گاتی تھیں۔ مقابلے میں باہر کا کوئی گھڑ سوار، تیغزن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تھا تو مدینہ کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ مدینہ والوں کی میزبانی نے قبیلوں کے دل موہ لیے۔ مقابلوں اور میلے کا یہ اہتمام خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ مقابلے کے آخری روز مدینہ کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا۔ میدان کے ارد گرد لوگوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا ہجوم تھا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند سی آواز میں کہا، خدا کی قسم، کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لیے ہیں۔ کون سا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا؟ یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے، اب اسے دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑا آ رہا ہے۔ اے مومنین، اپنی زمین کو دیکھو، اپنے اموال کو دیکھو، اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنی جوان اور کماری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دامادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال بچے پیدا کریں، اپنے دین کو دیکھو جو اللہ کا سچا دین ہے۔ خدا کی قسم تم غیرت والے ہو، عزت والے ہو، اللہ نے تمہیں برتری دی ہے۔ تم پسند نہیں کرو گے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے اونٹ بغیر زینوں کے بندھے ہوئے ہوں گے، اور تم نہیں بچا سکو گے اپنے اموال کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی کماری بیٹیوں کو، اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمن کے دیوتاؤں کی پوجا کرو۔ بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے؟ ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا، کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ رومی، گھڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا۔ وہ ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں، لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی ہمت دیکھ لی ہے، اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارا دشمن دیکھے گا۔ ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا؟ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا۔ مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، مدینہ کے گھڑ سوار نے کہا۔ دیکھو انہیں جو برسوں سے محاذ پر لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور وہیں دفن ہو رہے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی، انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے۔ وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس دشمن کو شکست پہ شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہے۔ وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں تمہاری عزتوں کے لیے۔ انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے، اب رومی رہ گئے ہیں، لیکن ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں، محاذ ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ ہر جگہ فوراً نہیں پہنچ سکتے۔ کیا تم جو غیرت اور عزت والے ہو، طاقت اور ہمت والے ہو، ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے؟ ہجوم جو پہلے ہی بے چین تھا جوش و خروش سے پھٹنے لگا۔ امیر المؤمنین کا یہی منشا تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے۔ قبیلوں کی جو عورتیں مدینے آئی تھی انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا، مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا۔ مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھا رہے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ یمن میں اسلام قبول عام مذہب بن چکا تھا، ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور یہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔
खलीफतुल मुस्लिमीन रदियल्लाहु अन्हु ने अहले यमन के नाम एक खत लिखा जो एक कासिद लेकर गया। खत में लिखा था, अहले यमन, तुम पर अल्लाह की रहमतें बरसें। तुम मोमिनीन हो और मोमिनीन पर इस वक्त जिहाद फर्ज हो जाता है जब एक ताकतवर दुश्मन का खतरा मौजूद हो। हुक्म रब्बुल आलमीन है कि तुम तंगदस्ती में हो या खुशहाली में, तुम्हारे पास सामान कम है या ज्यादा, तुम जिस हाल में भी हो दुश्मन के मुकाबले के लिए निकल पड़ो।